पार्ट नंबर 5 नॉवल निर्वाण की तलाश। पेशकश मीरे कारवां। मेरे दिल में नफरत और कराहत का एक तूफान उठा था। मुझे इस लड़की से घिन आने लगी थी जिसकी ज़िंदगी का पहला मर्द उसका भाई था। मेरा दिल चाहा कि उसे धक्के देकर बाहर निकाल दूं। मैंने एक जल्दी निगाह उस पर डाली। वो बड़े सुकून से सिगरेट के कश ले रही थी और चर्च के फक्के उसके मुंह से खारिज हो रहे थे। तब मेरे जहन ने करवट बदली। जेमसन इसका भाई था, लेकिन वो मेरी कौन है? मैं कोई तहजीब का अलंबरदार हूँ? मुझे शराफत और इंसानियत की ये तड़प अपने दिल से खुरच कर फेंकनी चाहिए। वो औरत है और मैंने इस हकीर औरत की कीमत चुका दी है। बस इसके बारे में और कुछ सोचना हिमाकत है। कीमत वसूल करो और इसे धक्के देकर बाहर निकाल दो। मैं एक वहशी दरिंदे की तरह अपनी जगह से उठा। मैंने उसे बाजुओं में दबोच लिया और वो किसी कदर खौफ से मुझे देखने लगी। सिगरेट उसके हाथ से गिर पड़ा, जिसे मैंने जूते से मसल दिया। उसे उठाकर मसहरी पर फेंक दिया और गद्देदार मसहरी पर वो कई बार उछली। तब मैंने नीले रंग की कमीज नीचे तक फाड़ दी और उसके मुंह से एक चीख निकल गई। फिर मैंने शलवार भी एक झटके से उतार कर दूर फेंक दी। मेरी वहशत उरूज पर थी। उसका मरमरी जिस्म मेरी निगाहों के सामने था। मुझे इस जिस्म पर तैश आ रहा था। मैं इससे इंसानियत की तहजीब की तौहीन का इंतकाम लेना चाहता था। वो खौफ से कांप रही थी। चर्च उसने पी ली थी। नशा मुझे हो गया था, लेकिन चंद लम्हात के बाद उसका खौफ मुसरत में बदल गया। उसकी आंखों में मुस्कुराहट जाग उठी, होंठों से सिसकारियां उबल पड़ी। मुझे मशरिक की यही वहशत पसंद है, उसने कहा और होंठ भींचकर आंखें बंद कर लीं। दूसरे दिन वो मुझे इमारत के लॉन में नजर आई। वो किसी से सुई धागा उधार मांगकर फटी हुई नीली कमीज सी रही थी। मेरे होंठ नफरत से सुकड़ गए। उसने भी मुझे देख लिया था। उसके होंठों पर मुस्कुराहट उभरी। हेलो, उसने बड़ी दिलकश आवाज़ में मुझे पुकारा, लेकिन मैं गर्दन फेर कर उसके करीब से निकला चला गया। काफ़ी दूर जाकर मैंने पलट कर उसे देखा। वो इत्मीनान से अपने कमीज सीने में मसरूफ़ थी। इससे कबल कि मैं कुछ सोचता, मुझे अपने करीब गुलाम सेठ की आवाज़ सुनाई दी। हेलो नवाज़। और मैं चौंक पड़ा। हेलो सर, मैंने गुलाम सेठ को देखकर कहा। कहो, रात कैसी गुजरी? मुनासिब, मैंने जवाब दिया। आओ अंदर आओ, उसने कहा और मैं उसके साथ चल पड़ा। थोड़ी ही देर के बाद हम एक सजे सजाए कमरे में बैठे थे। गुलाम सेठ के तलब करने पर काफ़ी आ गई थी और उसने बेतकल्लुफ़ी से एक प्याली बनाकर मेरे सामने रख दी थी। जो काम हमने तुम्हारे सुपुर्द किया है वो बेहद अहम है। हालांकि तुम हमें एक अजनबी की तरह आए थे, लेकिन न जाने क्यों अजनबियत के तमाम पर्दे चाक हो गए हैं और अब हम तुम पर मुकम्मल भरोसा करते हैं। ये शायद तुम्हारी पुरअसर शख्सियत का करिश्मा है। क्या तुम अब भी हमारे दरमियान खुद को अजनबी समझते हो? नहीं गुलाम सेठ, मैं दुनिया के इसरारो मुँह से आगाह होता जा रहा हूँ। थोड़ी सी कमी है, वो भी पूरी हो जाएगी, मैंने जवाब दिया। यकीनन माँ के पेट से पैदा होने वाले बड़ी खुशफहमियाँ लेकर आते हैं। सोचते हैं दुनिया किसी तस्वुराती दुनिया की तरह सफ़ेद पर फैलाए उनके इस्तकबाल के लिए खड़ी होगी, लेकिन बहुत बाद में इनकी खुशफहमियाँ दूर हो जाती हैं। तस्वुराती देवी का कोई वजूद नहीं मिलता। हाँ, काली देवी अपनी लंबी सुर्ख ज़बान निकाले जिससे खून टपकता है, तमस्कुराना निगाहों से देखती हुई हर जगह मिल जाती है और वो इसके खौफ से सहम जाते हैं। कुछ काली देवी के खौफ से खुदकुशी कर लेते हैं, कुछ इसके मुकाबले पर डट जाते हैं और डट जाने वालों को देखकर काली देवी ज़ुबान अंदर कर लेती है। उसके होंठ खुश्क हो जाते हैं और फिर वो मुंह लटकाए पीछे हटती चली जाती है। फिर मायूसियों का वजूद बाकी नहीं रहता। कामरानियाँ कदमों पर सरर गिरती हैं और ज़िंदगी के मकसद हासिल होने लगते हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ नवाज़, कोई इंसान फितरतन बुरा नहीं होता। उसकी ज़िंदगी के बहुत से अदवार होते हैं। इब्तदा मालूम होती है, लेकिन ये मासूमियत वज़नी बूटों तले कुचली जाती है और फिर हम भी वैसे ही जूते ख़रीद लेते हैं ताकि कुचलने वालों में शामिल हो जाएं। अगर हम ये जूते ख़रीदने की इस्तात ना पैदा कर सके, फिर इन जूतों का शिकार बन जाते हैं। स्याह चश्मे वाले गुलाम सेठ की ये बातें बेहद अजीब थीं।
بظاہر یہ صرف ایک جرائم پیشہ شخص نظر آتا ہے، لیکن اس کے پس منظر میں بھی کچھ تھا۔ یقیناً اس سیاہ چشمے کے عقب میں پوشیدہ آنکھوں میں عمیق گہرائیاں ہوں گی۔ نہ جانے ان آنکھوں نے کون کون سے رنگ دیکھے ہوں گے۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر غلام سیٹھ کو دیکھا۔ کبھی کا بے روزگار نوجوان امنگیں لیے سڑکوں پر نکلا ہوگا، ٹھوکریں ملی ہوں گی، لیکن اب وہ ایک مضبوط چٹان تھا، ایک مکمل انسان تھا۔ میں بھی اس طرح مکمل ہو سکتا تھا، میں بھی خود میں اعتماد پیدا کر سکتا تھا۔ یقیناً یقیناً میں تم سے اتفاق کرتا ہوں غلام سیٹھ۔ کسی بھی کچلی ہوئی چیز شخصیت سے نفرت نہ کرو۔ انسان فطرتاً برا نہیں ہوتا، حالات اس کی شخصیت کو روپ دیتے ہیں۔ غلام سیٹھ نے کہا، پھر بولا، چھوڑ ان باتوں کو، میں تم سے کام کی باتیں کرنے آیا ہوں، اس نے کہا، اور میں نے ذہن جھٹک دیا۔ تمہیں تمہارا کام بتایا جا چکا ہے، منشیات کے اسمگلروں کے گروپوں کا سراغ لگا کر ان کے کاروبار کا جائزہ لینا ہے، اور اس کی تفصیل ہمیں بھیجنا ہے۔ اس سلسلے میں تمہارا واسطہ خطرناک لوگوں سے پڑے گا، تمہیں ان سے نمٹنے کے لیے تربیت دی جائے گی۔ پستول چلانا جانتے ہو؟ نہیں، میں نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تمہیں یہاں تقریباً 2 ماہ رہنا ہوگا، اور اس دوران تمہیں کام رموز سے آگاہ کر دیا جائے گا۔ اسی دوران اپنی شخصیت بھی بدل لو، اپنے اندر ایسی خوبیاں پیدا کرو کہ تمہارے مداح پیدا ہو جائیں۔ تمہیں ہر صورت میں ناقابل تسخیر ہونا چاہیے۔ میں تیار ہوں، میرے لیے جو بھی فیصلہ کیا جائے گا مجھے منظور ہوگا، میں نے جواب دیا۔ ہم تمہیں ایک مضبوط ترین انسان بنا دینا چاہتے ہیں، تم ہمارے لیے ایک قیمتی سرمایہ کی حیثیت رکھتے ہو۔ کل سے تمہاری تربیت شروع ہو جائے گی۔ بہت بہتر، میں نے جواب دیا۔ اس کے بعد غلام سیٹھ مجھے کچھ ضروری ہدایت دیتا رہا اور میں گردن ہلاتا رہا۔ پھر وہ اٹھا اور مجھ سے مصافحہ کر کے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں کافی دیر تک بیٹھا رہا۔ اس نے جو کچھ کہا تھا وہ میرے دل میں اترا تھا۔ حقیقت میرے سامنے ننگی ہوئی تھی۔ دنیا کے تمام اقدار جھوٹے ہیں۔ ہر انسان صرف خود سے محبت کرتا ہے، اپنے لیے جیتا ہے، اور زندہ رہنے کے لیے اسے جو کچھ بھی کرنا پڑے جائز ہے۔ اس کے خیالات، تصورات اسے جہاں بھی لے جائیں، وہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں ایک نیا انسان بن گیا تھا۔ اب میں غلام سیٹھ کے منصوبے میں پوری دلچسپی لے رہا تھا۔ میں ہر کام کرنے کے لیے تیار تھا۔ پھر میں اس کمرے سے نکل آیا۔ فی الحال کوئی کام نہیں تھا۔ میرا شیو بڑھ گیا تھا، میں اسے بنانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ لیکن غلام سیٹھ سے گفتگو کے بعد اس کا سوال ہی باقی رہ گیا۔ مجھے چند چیزیں چھوڑنا تھیں، چند اپنانا تھیں۔ میں لان میں نکل آیا تب میری نگاہ کرسٹی پر پڑی۔ کرسٹی اپنی قمیض سی کر پہن چکی تھی، اور اب وہ ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگائے بڑے مزے سے بیٹھی چرس بھرا ہوا سگریٹ پی رہی تھی۔ اس کے قریب ہی ایک امریکہ نوجوان موجود تھا، پتلا لمبا چہرہ، ویران آنکھیں۔ وہ بھوکے کتے کی طرح کرسٹی کے ہونٹوں سے خارج ہوتے ہوئے دھوئیں کو دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس وقت مجھے کرسٹی بری نہ لگی۔ میرے نظریات یکسر بدل گئے، میرے قدم اس کی طرف بڑھ گئے۔ امریکہ نوجوان نے گردن اٹھا کر مجھے دیکھا، لیکن میں اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ ہیلو کرسٹی، میں نے اسے پکارا۔ وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگی، چند ساتھ دیکھتی رہی خالی خالی آنکھوں سے، اور پھر ان آنکھوں میں چمک آ گئی۔ ہیلو ڈیئر، اس نے پھیلی ہوئی ٹانگیں سکیڑ لیں۔ آؤ، میں نے اس سے کہا، اور اس نے جلدی سے چرس بھرا ہوا سگریٹ اوپر اچھال دیا۔ امریکہ نوجوان نے سگریٹ ہاتھوں میں لپک لیا۔ کرسٹی میرے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ میں کافی تیز چل رہا تھا، اس لیے کرسٹی کو تقریباً دوڑنا پڑ رہا تھا۔ پھر وہ چھلانگ لگا کر اس طرح میرے سامنے آ گئی کہ مجھے رک جانا پڑا۔ کل تم نے ایک وعدہ کیا تھا ڈارلنگ، اس نے میری قمیض کا گریبان پکڑتے ہوئے کہا۔ مجھے یاد ہے۔ اوہ تھینک یو تھینک یو، اس نے مخصوص انداز میں کہا، اور پھر وہ میرے ساتھ میرے کمرے میں آ گئی۔ دولہے خان میرے کمرے کے دروازے پر موجود تھا۔ اس نے کرسٹی کو اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھا، لیکن میں نے اس کی نگاہوں پر غور نہیں کیا۔ سنو، میں نے اس سے کہا، اور وہ میری طرف جھک آیا۔ نیتھلن کا ایک انجیکشن اور سرنج لے آؤ، میں نے اس سے کہا، اور وہ گردن ہلاتا ہوا چلا گیا۔ کرسٹی میرا بازو پکڑے اندر آ گئی۔ اندر آتے ہی وہ اچھلی اور مجھ سے لپٹ گئی۔ میں نے بھی اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے سنبھال لیا تھا۔ چرس کی بو میں ڈوبے ہوئے ہونٹ میرے ہونٹوں سے چپک گئے، لیکن اب اس خوشبو سے نفرت کرنا بےایمانی تھا۔ یہ تو میری زندگی میں رچ گئی تھی۔ میں نے اس کے بو سے کی بھرپور پذیرائی کی۔ کرسٹی کے ہاتھ بھی چل رہے تھے۔
وہ مجھے زیادہ سے زیادہ خوش کرنا چاہتی تھی۔ میری آنکھیں جلنے لگیں، لیکن ابھی دولہے خان آنے والا تھا۔ میں نے خود پر قابو رکھا۔ تھوڑی دیر بعد دولہے خان نے ایک ٹرے میں انجیکشن اور سرنج وغیرہ لے آیا۔ اس نے ٹرے ایک پتائی پر رکھ لی اور ایک کونے میں کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تم واپس جاؤ، میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، اور وہ گردن جھکائے باہر نکل گیا۔ اسی دوران کرسٹی لپٹ کر ٹرے کے نزدیک پہنچ گئی تھی۔ میں نے بے صبری سے سرنج بھری اور پھر بازو میں جھونک لی۔ سرنج کا سیال اس کے بازو میں اترتا جا رہا تھا اور اس کی آنکھوں کی چمک بڑھتی جا رہی تھی۔ سرنج خالی کر کے اس نے رکھ دی اور پھر گردن ہلاتے ہوئے بڑبڑانے کے انداز میں بولی، اوہ سویٹ جیمنز، سویٹ سوائٹ۔ اس نے آگے بڑھ کر میری گردن میں باہیں ڈال دیں۔ پینیسلن کی صرف ایک انجیکشن نے اسے ہوش و حواس سے عاری کر دیا تھا، یا پھر یہ انجیکشن اس کے حواس واپس لے آیا تھا۔ اسے اپنا وطن یاد آنے لگا، بیتے ہوئے لمحات یاد آنے لگے۔ اس نے بہت سے لوگوں کا نام لیا، یہ سب نہ جانے اس کے کون تھے، اور پھر اس نے مجھے اپنا سب سے بڑا ہمدرد گردانا اور محبت سے مجھ سے چمٹ گئی۔ اس کی باہیں اب میرے ذہن کے گوشوں کو ٹٹول رہی تھیں، لیکن میں ہر اس رکھنے کو بند کرنے پر تلا ہوا تھا جس نے انسانیت جھانکنے لگی تھی، اور جب ہر دراڑ بند ہو گئی، کوئی سراغ باقی نہ رہا، تو میں نے کرسٹی کو اٹھا کر مسہری پر لٹا دیا۔ بلا کا نشانہ باز تھا یہ زردار خان۔ اس نے ایک ہفتے کے اندر اندر مجھے ایک عمدہ نشانہ باز بنا دیا۔ ہم دونوں پہاڑوں میں نکل جاتے اور بچوں کی طرح پستول سے کھیلتے۔ اب میں ایک لمحے کے 8ویں حصے میں اپنی بگلی ہوسٹل سے پستول نکال کر سامنے والے پر فائر کر سکتا تھا، اور زردان خان نے اتنی جلدی اتنی مہارت حاصل کرنے پر مجھے مبارکباد بھی دی تھی۔ میرے گالوں پر اب بھورے روئیں خاص نیچے لٹکنے لگی تھیں۔ بالوں میں تیل ڈالنے کا تو پہلے بھی عادی نہیں تھا، اب بالکل ہی خشک اور جھٹکار کی شکل کر رہنے لگے تھے۔ اس کے علاوہ غلام سیٹھ کے ایک خاص آدمی نے مجھے ایک اور خاص کام سکھانا شروع کر دیا تھا۔ یہ تھا تاش کا کھیل۔ اس میں اس شخص کو حکم کا بادشاہ کہتا تھا۔ بے شک 52 تاش اس کے اشارے پر ناچتے تھے۔ کیا مجال ہے جو کوئی تاش اس کی مرضی کے خلاف ہو جائے۔ اس سلسلے میں اس نے مجھے پہلا سبق دیا تھا، داہنے ہاتھ کی کلمہ شہادت کی انگلی کا۔ اس نے بتایا تھا کہ تاش کا پورا کھیل اس انگلی کے گرد گھومتا ہے، اور قسمت بدلنے میں، قسمتیں بگاڑنے میں، قسمتیں سنوارنے میں یہ انگلی مرکزی حیثیت رکھتی ہے، اور میری یہ انگلی بڑی تیزی سے مہارت حاصل کرنے لگی۔ دراصل غلام سیٹھ نے کہا، ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر جگہ تمہیں دولت مہیا کر سکیں، اس لیے تمہیں خود بھی اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی، اور اس کے لیے اس سے بہتر اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جاؤ، تمہیں جوئے خانے ضرور مل جائیں گے، اور تمہارا کھیل ہر خطے میں تمہاری ضرورت پوری کرتا ہے۔ بہرحال مجرمانہ زندگی کے جتنے میں بھی لوازمات تھے، میں ان میں طاق ہو چکا جا رہا تھا۔ دن بھر انہیں تفریحات میں گزرتا اور رات کسی گدائی ہوئی لڑکی کی آغوش میں۔ چرس، کوکین، افیون، ہیروئن، مافیا، پینتھلین، راکٹ اور دوسری منشیات کی عوض ہر رات مجھے کوئی لڑکی مل جاتی تھی۔ شرافت و انسانیت کا ہر رختہ بند ہو گیا تھا، سوچنے کا انداز بالکل بدل گیا تھا۔ اب میں دن بھر میں چرس کے 10-12 سگریٹ پی ڈالتا تھا، دوسری نشہ آور اشیاء بھی استعمال کر سکتا تھا، لیکن عادتاً نہیں، ضرورتاً، ان لوگوں میں ضم رہنے کے لیے۔ مجھے ان کی طرح خود کو بھلانے کی ضرورت نہیں تھی، ہاں اس کا اظہار کرنا ضروری تھا۔ چنانچہ غلام سیٹھ نے مجھے ہر قسم کا نشہ تارنے کی ادویات بتا دی تھیں، جو انتہائی معمولی قیمت پر ہر جگہ مل جاتی تھیں۔ اور پھر ایک شام میں ایک خوبصورت گٹار لیے مناسب لباس میں اسی لان میں پڑا تھا جہاں دوسرے ہی پڑے رہتے تھے۔ میرا لباس دوسرے لوگوں سے قدرے بہتر تھا، میرا گٹار بھی قیمتی تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ میرے پاس چرس کی کافی مقدار موجود تھی۔ میں ایک درخت سے ٹیک لگائے ایک خوبصورت پائپ سے چرس کی کش لے رہا تھا۔ میری زبان کے نیچے پائریٹین کی ننھی سی سرخی گول دبی ہوئی تھی، جو چرس کے ہر گہرے گہرے کش کو ناکام بنا رہی تھی کہ ایک جوڑا میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ بظاہر وہ مجھ سے بے نیاز تھا، لیکن میں نے لڑکی کی للچائی ہوئی نگاہیں خود پر پڑتے دیکھی۔ اس نے کئی بار مجھے چور نگاہوں سے دیکھا تھا، اور میں نے یہ بات بخوبی محسوس بھی کر لی تھی۔ مرد نے اپنی پھٹی ہوئی پتلون سے غیر ملکی کرنسی کے چند نوٹ نکالے اور چاروں طرف دیکھنے لگا۔ فوراً ہی ایک ایڈنٹڈ اس کے پاس پہنچ گیا
اور مرد نے نوٹ اس کے حوالے کر کے چرس اور سگریٹ طلب کی، جو تھوڑی دیر کے بعد اسے مہیا ہو گئی۔ چرس کی گولیوں کا پیکٹ اس نے احتیاط سے لڑکی کی گداز ران پر رکھ دیا اور پھر سگریٹ خالی کرنے لگا۔ لڑکی نے اس دوران کئی بار مجھے گھورا تھا۔ ایک بار مجھ سے نگاہ ملنے پر وہ مسکرائی تھی اور میں نے اس کی مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے دیا۔ پھر وہ بار بار مجھے ہی دیکھ کر مسکراتی رہی اور پھر چرس بڑے سگریٹ کا ایک کش لیتے ہوئے اس نے مرد کو میری طرف متوجہ کیا۔ طویل القامت اور مضبوط بدن کے نوجوان نے میری طرف دیکھا اور اس کے پیلے دانت نکل پڑے۔ ہیلو، اس نے میری طرف ہاتھ ہلایا اور میں نے مسکراتے ہوئے گردن ہلا دی۔ تب وہ دونوں کھسک کر میرے پاس آ بیٹھے۔ لڑکی نے میرے گٹار کے تار انگلیوں سے چھیڑنا شروع کر دیے اور موسیقی کی آواز پر دوسرے پیپوں کی گردنیں میری طرف اٹھ گئیں۔ وہ سب آپس میں چہم گئیوں کرنے لگے۔ پھر غول بیابانی کی ہر جگہ سے اٹھا اور میرے گرد جمع ہونے لگا۔ لڑکی مسکرا رہی تھی، اس کا ساتھی بھی مسکرا رہا تھا۔ وہ سب خاموش تھے، ہاں نگاہیں مجھ سے فرمائش کر رہی تھی اور ان لوگوں سے گھلنے ملنے کے لیے ان کی فرمائش پوری کرنا ضروری تھا۔ میں نے گٹار اٹھا لیا اور بوجھل تالیوں سے فضا گونج اٹھی۔ دھوئیں کے مرغولوں میں اضافہ ہو گیا اور کھلی ہوئی فضا غبار آلود ہو گئی۔ تب میری گٹار کے تاروں سے ایک نغمہ ابل پڑا، وہ نغمہ جو ان لوگوں کے لیے اجنبی تھا لیکن جس کی دلکشی مسلم تھی، جس کی دھن روحوں کو جذب کر لیتی تھی۔ لال میری پت رکھیو بھلا جولے لالن۔ ایک لمحے کے لیے وہ سب مبہوت ہو گئے۔ یہ انوکھا نغمہ ان کے لیے اجنبی تھا لیکن اس کی مست کن آواز نے ان کے جسموں کو پھونک دیا۔ کسی کونے سے ایک تیز کوک سنائی دی اور ایک بدمست لڑکی اپنے سنہری بال بکھیرے میدان میں کود پڑی۔ اس کے جسم میں ریشہ آ گیا تھا، وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہی تھی۔ میرے گرد جمع پاؤں بھی تھرکنے لگے اور لال میری پت نے سب کو بے خود کر دیا۔ وہ ہیجان خیز انداز میں رقص کرنے لگے۔ میرے قریب آ بیٹھنے والا جوڑا بھی اٹھ کر رقص کرنے والوں میں شامل ہو گیا۔ وہ رقص کرتے رہے، بہت سے مقامی لوگ بھی جمع ہو گئے۔ سب کے سب دلچسپ نگاہوں سے ناچنے والوں کو دیکھ رہے تھے، جن کے قدم تیز سے تیز ہر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ بکھرے ہوئے بال ہل رہے تھے، چیخیں گونج رہی تھی اور نہ جانے کیوں میرے ذہن میں بھی اس نغمے کا سرور رچ گیا تھا۔ میں بھی جھوم جھوم کر گٹار بجا رہا تھا۔ ناچنے والے تھک تھک کر زمین پر گرنے لگے، ان کی رفتار سست ہوتی جا رہی تھی۔ بہت سے لوگ گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گئے، بہت سے اب صرف جھوم رہے تھے، اور جب سب کی حالت دیگرگوں ہو گئی تو میں نے آہستہ آہستہ نغمہ بند کر دیا۔ نغمہ بند ہوتے ہی ایک عجیب سا سکوت چھا گیا، ایسا لگا تھا جیسے بے جان لاشیں چاروں طرف بکھرے پڑی ہوں۔ کوئی زوردار معرکہ ہوا اور ایک بھی زندہ نہ بچا ہو۔ کئی منٹ تک یہ سکوت چھایا رہا، پھر میرے نزدیک پڑی ہوئی ایک بے جان لڑکی کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی۔ اس نے گردن اٹھائی، اس کے لمبے بالوں سے اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، اس لیے میں اس کے خد و خال نہیں دیکھ سکا۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا، سفید انگلی سے آنکھوں کے نزدیک بالوں میں ایک رخنہ پیدا کیا اور اس کی آنکھیں ادھر ادھر دیکھنے لگیں۔ پھر اس کی نگاہ مجھ پر پڑی اور وہ ساکت ہو کر مجھے گھورتی رہی۔ اس کے بعد اس نے زمین پر دو کوہنیاں ٹکائیں اور ان کے بل گھسٹتی ہوئی میری طرف بڑھنے لگی۔ میں اس کی حرکت نہ سمجھ سکا۔ اس کے کھلے ہوئے گریبان سے سفید کولائیاں جھانک رہی تھیں، ان میں تھلتھلاہٹ نہیں تھی جس سے اس کی نو عمری کا اندازہ ہو رہا تھا۔ پتلی کمر کے عقب میں کولوں کا ابھار خاصا ہیجان خیز تھا۔ اس نے کسی گرم کپڑے کا اسکرٹ پہنا ہوا تھا جس کا اصل رنگ کہن سالی کی وجہ سے غائب ہو گیا تھا۔ رفتہ رفتہ وہ میرے نزدیک آ گئی اور پھر اس نے میرے جوتے کی نوک پکڑ لی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سخت تکلیف میں مبتلا ہو۔ چند ساعت کے بعد اس کے ہاتھ میری پنڈلیوں سے گزر کر رانوں پر پہنچ گئے۔ پھر اس نے اپنے جسم کو ابھارا اور میں گھبرائے ہوئے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ اب اس کے بال چہرے سے ہٹ گئے تھے۔ پھدے نکوش سے ایک نوخیز لڑکی تھی۔ اس نے اپنے جلے ہوئے ہونٹ میری ٹھوڑی پر رکھ دیے اور اس مقدس فریضے کی ادائیگی کے بعد میرے جسم سے اتر گئی۔ یہ اظہار عقیدت تھا میرے نغمے کی پسندیدگی کے سلسلے میں، اور پھر اس رسم کا اعادہ کرنے دوڑ پڑے۔ میرے چہرے پر گندے غلیظ سانسوں کی بھرمار ہو گئی اور بمشکل میں اپنی جگہ سے اٹھ سکا۔ سب کے سب بکھر گئے، صرف میرا ساتھی جوڑا میرے پاس موجود تھا۔ لڑکی اور نوجوان مسکرا رہے تھے۔ تب نوجوان آگے بڑھا اور اس نے بگڑی ہوئی انگلش میں کہا، بہت خوب، بہت خوب، تمہارے نغمے نے سوئے ہوئے جسموں میں زندگی کی روح پیدا کر دی۔ کہاں سے لائے ہو یہ نغمہ؟ آسمان سے، یقیناً یہ آسمان کا باشندہ ہے۔ اس کی ساتھی لڑکی جھوم کر آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر بولی۔
آسمان سے اترنے والے تمہارا نام کیا ہے؟ نوجوان میرے پیروں کے قریب بیٹھ گیا۔ نواز، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں خود بھی بیٹھ گیا۔ نوجوان کی ساتھی لڑکی میرے جسم سے لگ کر بیٹھی تھی اور اس کے جسم کی حرارت میرے جسم میں منتقل ہوتی جا رہی تھی۔ میرا نام او ہوتے ہے اور یہ میری دوست میگا ہے۔ سار تیرے میگا، نوجوان نے کہا۔ تم دونوں سے مل کر خوشی ہوئی، کہاں جا رہے ہو؟ کلا بول، دونوں نے بیک وقت جواب دیا۔ او، میں بھی وہیں جا رہا ہوں، ساتھ رہے گا؟ تم ہمارے نغمے سن کر جھومتے رہیں گے، گاتے رہیں گے، ہری اوم ہری کرشنا، نوجوان نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا اور اوندے منہ گر پڑا۔ میں نے پاؤں سکیڑ لیے۔ میرا خیال تھا کہ وہ پھر اٹھے گا، لیکن وہ اسی طرح سجدے کی پوزیشن میں پڑے پڑے سو گیا۔ البتہ اس کے ساتھی میگا جاگ رہی تھی۔ اس نے میرے کندھے پر سر رکھ دیا اور میرے نتھوں میں اس کے جسم کی بو چڑھنے لگی۔ لیکن اس رات مجھے سنبھلنا تھا کیونکہ میرے مشن کی ابتدا ہو گئی تھی۔ کل صبح مجھے دوسرے بیپی جوڑوں کے ساتھ افغانستان روانہ ہو جانا تھا۔ میگا کے گہرے گہرے سانس میری گردن کے نچلے حصے سے ٹکراتے رہے اور پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ سانسیں گہری ہوتی گئیں اور وہ سو گئی تھی۔ میں نے آہستہ سے اس کا سر اپنے کندھے سے ہٹا دیا اور اسے زمین پر لٹا دیا۔ پھر میں خود بھی تھوڑا سا نیچے کھسکا درخت کے تنے کو تکیہ بنا کر لیٹ گیا۔ کسی تکلیف دہ جگہ لیٹنے کی پہلی رات تھی۔ کافی دیر تک مجھے نیند نہ آئی، لیکن پھر میں سو گیا۔ سوتے میں مجھے کوئی احساس نہیں رہا تھا، جہاں تک کہ روشنی میرے پپوٹوں میں چبھنے لگی تو میری آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلنے پر میں نے کسی وزن کا احساس کیا جو میرے بازو پر تھا۔ میں نے کسی کی سانسوں کو اپنے چہرے سے ٹکراتے ہوئے محسوس کیا اور وہ آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ میگا تھی، جو میرے جسم سے لپٹی ہوئی سو رہی تھی۔ اس کا ایک بازو میری گردن میں حمائل تھا، سر میرے بازو پر رکھا تھا، ایک ٹانگ میری کمر پر رکھی ہوئی تھی اور آرام سے سو رہی تھی۔ میں نے بوکھلائے ہوئے انداز میں چاروں طرف دیکھا۔ بہت سے بیپی جاگ گئے تھے اور اپنے کاموں میں مشغول تھے۔ کسی کی توجہ میری طرف نہیں تھی۔ پھر مجھے او ہوتے کا خیال آیا۔ وہ لڑکی کا ساتھی تھا۔ میں نے گردن گھما کر اسے دیکھا، لیکن او ہوتے مجھے موجود نہیں ملا۔ میں نے آہستہ آہستہ سے لڑکی کا سر اپنے بازو سے ہٹایا تو وہ جاگ گئی۔ اس نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھتی رہی، پھر ماحول کا جائزہ لینے لگی اور پھر وہ آہستہ سے مجھ سے جدا ہو گئی۔ میں ایک گہری سانس لے کر اٹھ گیا۔ ہیلو، میں نے اخلاقاً اس سے کہا اور وہ مسکرا دی۔ تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ او ہوتے؟ اس نے گردن گھمائی اور میں نے سر ہانے رکھے ہوئے تھیلے کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن درخت کی جڑ سے تھیلا غائب تھا۔ میرا گٹار بھی غائب تھا۔ تھیلے میں خاصا سامان تھا، کھانے پینے کا سامان، چرس اور دوسری چیزیں، کچھ موجود نہیں تھا۔ میں نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا۔ میگا، میں نے اسے آواز دی۔ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ میرا گٹار اور دوسرا سامان غائب ہے۔ او، اس کے حلق سے ایک چیخ نکل گئی۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، اور او ہوتے بھی غائب ہیں۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس تھوک نکلتے ہوئے چاروں طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پریشانی اور خوف کے آثار تھے۔ میں مانی خیز نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ کیا وہ تمہیں بھی چھوڑ گیا؟ میں نے پوچھا۔ وہ کمینہ تھا، وہ ذلیل تھا، میرا کوئی نہیں تھا۔ کٹمنڈو میں ملا تھا، وہاں سے میرے ساتھ تھا، چور کہیں گا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ کوئی بات نہیں ہے میگا، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہم سب کچھ دوبارہ خرید لیں گے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ لوگ جو کچھ بھی کر لیتے کم تھا۔ اتنے عرصے میں میں ان کی سرشت خوب سمجھ چکا تھا۔ دانت گندے ہو رہے تھے، لیکن ان کے رنگ میں ڈھلنے کے لیے ایسی باتوں کی پرواہ کسے تھی۔ میں نے ایک گزرتے ہوئے مقامی آدمی کو اشارہ کیا اور چند نوٹ اس کے حوالے کر کے چائے اور بسکٹ لانے کے لیے کہا۔ میگا ابھی رو رہی تھی۔ پھر روتے ہوئے اس نے کہا، اس کا سب کچھ بھی وہ ہوتے کے پاس ہی تھا۔ میں نے کہا نا کہ تم فکر مت کرو، تم میرے ساتھ کابل چلو گی۔ اور اس نے آنسو پہنچ ڈالے۔ پھر اس نے میرے ساتھ ناشتہ کیا۔ میری جیب میں خاصی کرنسی موجود تھی اور لباس کے بالکل نیچے چمڑے کے ہولسٹر میں پستول بھی موجود تھا۔ میں نے میگا کو تسلی دی اور کہا کہ وہ انتظار کرے، میں ضرورت کی چیزیں خرید لوں۔ میں اندرونی عمارت میں پہنچا۔ غلام سیٹھ موجود تھا۔ میری کہانی سن کر وہ ہنس پڑا۔ ایسے بے شمار دلچسپ واقعہ تمہیں پیش آئیں گے، بہرحال میں ابھی تھیلا بھجوا دیتا ہوں۔ ویسے کیا تمہارے ساتھی کابل جا رہی ہے؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، ساتھ رہے گا۔ کب روانہ ہو رہے ہو؟ بس تھوڑی دیر کے بعد۔ اور کوئی خاص بات؟ نہیں،
میں نے جواب دیا اور وہاں سے نکل کر پھر میگا کے پاس واپس آ گیا۔ میگا میری منتظر تھی۔ تھوڑی دیر بعد دولہے خان ایک تھیلا لیے ہوئے آ گیا۔ میں نے اسے کھول کر دیکھا۔ بسکٹ، خشک گوشت، چرس کے پیکٹ، پائپ اور دیا سلائی کے باکس وغیرہ، ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ افغانی کرنسی میرے لباس میں موجود تھی۔ لان پیپوں سے خالی ہوتا جا رہا تھا۔ میں بھی میگا کے ساتھ چل پڑا۔ میگا نے میرا تھیلا کندھے پر ڈال لیا۔ وہ بدستور افسردہ نظر آ رہی تھی۔ ہم لوگ پیدل سفر کرتے رہے۔ میگا کے جوتے پھٹے ہوئے تھے، اس کا لباس بھی بہت بوسیدہ تھا، لیکن اسے ان چیزوں کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ میرے ساتھ چل رہی تھی۔ راستے میں نے اسے پوچھا، کیا تم ہوتے کے لیے اداس ہو؟ نہیں، میں اداس نہیں ہوں۔ ہم تو مسافر ہیں، کوئی منزل نہیں ہے، کوئی ساتھی نہیں ہے۔ راہ میں بہت سے پتھر ملتے ہیں، کچھ پاؤں زخمی کرتے ہیں، کچھ نکل جانے کو راستہ دیتے ہیں۔ پتھروں سے محبت کیا معنی رکھتی ہے؟ 4 ماہ سے اس کا ساتھ تھا اور بس۔ انسانی فطرت میں محبت رچی ہوئی ہے۔ بچھڑ جانے والے غمزدہ تو کرتے ہیں، اچھے ہوں یا برے، لیکن اب تمہارا ساتھ ہے شاید کابل تک، اس کے بعد تم بھی بچھڑ جاؤ گے، نہ جانے کہاں چلے جاؤ گے۔ ہر شخص چلا جاتا ہے، اس نے کہا، اور میں نے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکال لیا۔ اس میں بڑے ہوئے سگریٹ تھے۔ ایک سگریٹ میں نے اسے پیش کیا اور اس نے سگریٹ میرے ہاتھوں سے لے لیا، اسے ہونٹوں میں دبا کر سلگایا اور پھر 2-3 کش لے کر بولی، اس کے جواب میں تم کیا بولو گے؟ بولو، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، مگر تم مرد ہو، تمہیں میری رفاقت کی ضرورت ہے۔ نشے میں چور ہو کر جب بھی آسودگی کی ضرورت ہو مجھ سے طلب کر لینا۔ میں خاموش رہا۔ میں جانتا تھا کہ اس کے علاوہ اور وہ کیا دے سکتی ہے، لیکن وہ مالدار ہے۔ کوئی بھی نوجوان اسے جسم کے بدلے سب کچھ دے سکتا ہے۔ تمام لوگ ایک پتلی سڑک پر نکل گئے اور ایک تانگا آتا نظر آ رہا تھا۔ ہم سڑک پر کھڑے ہو گئے۔ تانگے نے رفتار سست کر لی۔ کدھر جائے گا؟ بھاری جسم کے بڑے مونچھوں والے کوچوان نے ہاتھ نچاتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں مضحکہ کا خیز تاثرات تھے۔ کابل جانے والے بس کے اڈے پر، میں نے جواب دیا اور کوچوان چونک کر میری شکل دیکھنے لگا۔ تانگے میں 2 سواریاں اور بھی بیٹھی ہوئی تھیں۔ سب کے چہروں پر حیرت کے نقوش تھے۔ میرے سرخ و سفید چہرے اور حلیے سے وہ مجھے بھی غیر ملکی ہی سمجھے تھے۔ ظاہر ہے صاف اردو سن کر انہیں حیرت ہوئی ہوگی۔ بہرحال تانگے والا سنبھل کر بولا، 3 روپیہ ہوگا، ان سواریوں کو شہر میں چھوڑ کر ہم اڈے پر پہنچا دے گا۔ آؤ، میں نے میگا کا ہاتھ پکڑ کر تانگے کے عقبی پائیدان پر پاؤں رکھتے ہوئے کہا۔ میگا میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ ساتھ والی سواریاں سنبھل گئی تھیں، جگہ بھی کچھ زیادہ کر دی گئی تھی۔ میگا عورت کا مذاق تھی، لیکن بہرحال شریف انسان اس کا احترام کر رہے تھے۔ کسی نے براہ راست اس پر نگاہ نہ ڈالی۔ میں بھی کسی زمانے میں ایسا ہی تھا، لیکن اب مجھے وہ بے وقوف نظر آ رہے تھے۔ ناکام لوگ زندگی کی ناکامیوں کا بوجھ اٹھائے بالآخر ایک دن تھک جائیں گے، میں نے سوچا۔ گھوڑا دوڑتا رہا۔ کوچوان راستے بھر گھوڑے سے الٹی سیدھی گفتگو کرتا جا رہا تھا۔ کبھی وہ اس سے کوئی رشتہ جوڑ کر اپنی مرضی کی چال چلنے کی فرمائش کرتا، کبھی 2-4 گالیاں سنا دیتا اور کبھی تمام مروت بھول کر ایک زوردار چابک رسید کر دیتا۔ پشاور شہر کے ایک حصے میں سواریاں اتر گئیں۔ اب پچھلی سیٹ پر میں اور میگا ہی رہ گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہماری منزل بھی آ گئی۔ سامنے ہی کابل جانے والی بسیں کھڑی تھیں۔ اس کے نزدیک پیپوں کا ہجوم تھا۔ سب سے زیادہ سفر کرنے والے وہی تھے۔ مقامی اور افغانی باشندوں میں مسافروں کی تعداد زیادہ نہیں تھی۔ میں نے پرس نکال کر تانگے والے کو پیسے ادا کیے اور پھر میگا کا ہاتھ پکڑے ہوئے میں بھی کابل والوں کے ہجوم میں شامل ہو گیا۔ ہمیں دوسری بس میں ایک ڈبل سیٹ مل گئی۔ ٹکٹ دے دیا گیا جس پر سیٹ نمبر لکھے ہوئے تھے۔ پہلی بس بھر گئی تھی اور اس کے لیے دوسری بس کا آ کر نمبر پر لگ گئی اور مسافر اس میں سوار ہونے لگے۔ میگا میرے ساتھ کھڑی کھڑکی کی سمت پر بیٹھ گئی۔ بس کی سیٹیں تکلیف دہ نہیں تھیں، اس لیے ہم آرام سے بیٹھ گئے۔ میں نے بس میں نگاہ دوڑائی، بہت سے بیپی موجود تھے، اداس ویران چہرے لیے ہوئے، کھلی آنکھوں سے سوتے ہوئے۔ بس والوں کو ان لوگوں کا خاصا تجربہ تھا، اس لیے غلط اسپیلنگ میں انگریزی میں لکھا ہوا تھا۔ چرس پینا منع ہے، سگریٹ پینا منع ہے، کوئی نشہ کر کے بس میں بیٹھنا منع ہے، اگر کسی نے نشے میں ہنگامہ کیا تو اسے بس سے اتار دیا جائے گا، وغیرہ۔ سامنے ہی پانی کا کولر رکھا ہوا تھا جس میں زنجیروں سے سلور کے گلاس بندھے ہوئے تھے۔
پوری بس کا جائزہ لینے کے بعد میں نے میگا کا چہرہ دیکھا، وہی اداس چہرہ، لیکن وہ ہوتے کے لیے اداس نہیں تھی، وہ کسی کے لیے اداس نہیں تھی، یا پھر اس بس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب کے سب اداس تھے کسی نہ کسی کے لیے۔ یہ اداسی تو ان کے چہروں پر رچی ہوئی تھی۔ وہ صرف اس وقت مسکراتے تھے جب چرس کی محفل گرم ہوتی، انجیکشن کے نشے جاگ رہے ہوتے۔ اس کے علاوہ ان کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں تھی۔ میرا دل الٹنے لگا۔ ان قبرستان زدہ لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے مجھے؟ ان سے مختلف نہیں ہونا چاہیے، ورنہ میری شخصیت ان میں نہ کھپ سکے گی۔ اور میں نے بھی چہرے پر سوگواری طاری کر لی۔ اس سوگواری کو حقیقی رنگ دینے کے لیے میں نے اپنے ماضی پر نگاہ ڈالائی، لیکن ماضی یاد کرتے ہی ذہن کو ایسے شدید جھٹکے لگے کہ میں ناچ کر رہ گیا۔ پارٹ نمبر 5 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناول نروان کی تلاش کا بقیہ حصہ پارٹ 6 پہ سماعت فرمائیے۔